बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरह से अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनकी शख्सियत को निशाना बनाया गया। जो कराची में इवेंट हुआ, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे भी तनकीद की गई, हुकूमत की पॉलिसियों पे भी तनकीद की गई, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। और वहाँ पर जो तमाम तनकीद थी, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब पे बात की गई। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो हैं, उन्होंने अब इसके बाद जवाब दिया है, हर्ट हुए हैं। इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और पीआईए कितने में बिकी है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। पहले अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की एक ऑडियो है। वो ऑडियो जिस तरह से आ रही है, उससे लग रहा है कि लीक हुई है, क्योंकि ताहिर अशरफी साहब ने मुमकिना तौर पर ये ऑडियो भेजी है किसी शख्सियत को। और ये मैं प्ले करने जा रहा था, आपके सामने दोबारा प्ले होते होते रह गई है। किसी शख्सियत को भेजी जो उस इवेंट में, कराची वाले इवेंट में मौजूद थी। और वहाँ ये हुआ कि ताहिर अशरफी साहब मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब की जानिब से जो तनकीद का निशाना बने कि बोतल चढ़ा के नशे की हालत में कुछ भी बोल देते हैं, ये सब बातें की गई। ताहिर अशरफी साहब ने जो बातें की हैं, उनमें उनका अपना दुख है, तकलीफ़ है, हुकूमत का दिफा है, एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब का दिफा है। और ताहिर अशरफी साहब ने मुझे ना, जब सियासी लड़ाई हो, अच्छा ये बार बार प्ले हो रही है, इसको बल्कि पहले प्ले कर देना चाहिए, फिर मैं आपके सामने बाकी चीज़ें रखता हूँ। मुझे हमेशा ये जो लड़ाई होती है ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लोगों के पोल खुलते हैं, जो लोगों के पोल खुलने चाहिए। ताहिर अशरफी साहब ने कुछ पोल भी खोले। पहले ये सुनिए कि ताहिर अशरफी साहब क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, बहरहाल अफसोस है इस बात पे कि ये काबिर मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में ऐसी गुफ्तगू जिसकी कोई दलील ना हो, जिसमें तोहमत हो, जिसमें झूठ बोला जाए, गाली गलौज हो, तमस्खर हो, नहीं होनी चाहिए थी। ये रास्ता आपने दे दिया आम आदमी को भी और अपने तालिब इल्म को भी कि भाई जो मर्जी करो, कोई पकड़ नहीं है। बिलखुसूस मुझे सिर्फ एक शख्सियत का दुख है ज्यादा कि मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मौजूदगी में ये गुफ्तगू ना होती तो बहुत अच्छा था। या सारी जो गुफ्तगुएं हो रही थी, जिनमें तमस्खुर भी था, जिनमें जो है वो तोहमतें भी थी, इल्जाम तराशियां भी थी, तो वो मना करते कि भाई मौजू पर रहे। तो ये अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की शिकायत है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आती है, जब लड़ाई होती है ना पॉलिटिकल शख्सियात की, हुकूमती शख्सियात की, मजहबी शख्सियात की, नामी गिरामी शख्सियात की, तो पोल खोलते हैं। ताहिर अशरफी साहब ने जिस इल्मी शख्सियत को, मजहबी शख्सियत को, जो वहाँ मौजूद थी, जहाँ उन पर ये तमाम बातें की गई, ताहिर अशरफी साहब ने फिर उस पर कुछ जवाबात दिए। आगे कहा कि मुझ पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो ना मैंने कभी कोई तमगा लिया हुकूमत से, ना मैंने हुकूमत से कोई प्लॉट लिया, ना मैंने परमिट लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो किस पर तनकीद कर रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब भी नाम लिए बगैर जो उस जगह मौजूद शख्सियात थीं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं ना मैंने तमगा लिया, ना प्लॉट लिया, ना परमिट लिया। वहाँ तमगा लेने वाली शख्सियात मौजूद हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, दुनिया भर में सबसे मुक़्तदिर मजहबी शख्सियात में शामिल, वो तमगा याफ्ता हैं। फिर वो कहते हैं ना प्लॉट लिया, ना परमिट लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे तनकीद होती है। फिर वो कहते हैं ना किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्ज़ा करके दारुल उलूम बनाया। लाहौर से एक मजहबी शख्सियत पर यह इल्ज़ाम है। तो ताहिर अशरफी साहब रगड़ा लगा रहे हैं अब सबको, और ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं ना हुकूमत से प्लॉट लेकर उन पर प्राइवेट स्कूल्स बनाए। हमारे यहाँ मजहबी शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये जो स्कूल्स हैं, और ऐसे स्कूल्स जो इस्लामी और हिफ्ज़ की तालीम देते हैं, वो मजहबी शख्सियात के लिए कारोबारी मौक़े हैं। तो ताहिर अशरफी साहब ये भी बात कर रहे हैं।
پھر طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ اگر جامعۃ الرشید کی یونیورسٹی پر اعتراض ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے اسکول بنایا، جس نے یہ بنایا، جس نے وہ بنایا، تو وہ بھی جواب دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بیعت، حافظ آصف منیر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے ان کے لیے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو انڈیا سے جنگ تو وہی لیڈ کر رہے تھے، مفتی منیب صاحب آ جائیں اور مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے جنگ کو لیڈ کر لیں، سپہ سالار بن جائیں، ہم ان کی بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے یہ کہا اور کہا کہ میں نے جو میرے بارے میں باتیں کی گئیں اللہ کی خاطر معاف کیا۔ یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کی گفتگو ہے۔ چونکہ میں نے ان کے خلاف جو گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، تو یہ تمام گفتگو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ حقیقت ہے کیا، اس وقت کیا چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں پی آئی اے کا معاملہ۔ پی آئی اے کے بارے میں جو ہے نا 135 ارب میں عارف حبیب اینڈ گروپ یعنی کنسورشم انہوں نے یہ خرید لیا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ 10.2 ارب سرکاری خزانے میں جائیں گے۔ پہلے بھی بلو ورلڈ سٹی والے یہی قیمت دے رہے تھے، 10.2 ارب جائیں گے سرکاری خزانے میں، باقی جو تقریباً 125 ارب ہیں وہ لگیں گے پی آئی اے کی بہتری پر، ری انویسٹمنٹ پر۔ مالک نے جس نے خریدی ہے وہ لگائے گا تو وہ پی آئی اے پر لگائے گا، 75% شیئر جس کے پاس ہے۔ تو یہ جو سرکاری خزانے میں ہے کہ پی آئی اے 135 ارب میں بک گئی، یہ تو ہے سیدھا سیدھا ماہرین معیشت کے مطابق بھی ایک عدد عوام کو لالی پاپ دیا گیا۔ دوسرا میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ اب ہوگا کیا۔ پی آئی اے کے ملازمین کے پینشن وغیرہ کے معاملات، پی آئی اے کے قرضے کے معاملات، دیگر واجبات وغیرہ، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے حکومت ایک ود ہولڈنگ کمپنی بنائی تھی نا، تو ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی تھی، سوری میں ود ہولڈنگ کر رہا ہوں، ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی، تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر ذمہ داریاں 650 ارب روپے کے قرضے، دیگر واجبات وغیرہ ایک الگ ہولڈنگ کمپنی اس کو منتقل کر دیے ہیں، حکومت کی ملکیت میں ہے۔ خریدار کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا، تو خریدار کو سیدھی سیدھی پی آئی اے کے جو آپریشنل ایسٹس ہیں وہ ملیں گے۔ 26 ارب روپے کی ذمہ داریاں ہیں جو پی آئی اے کے ساتھ رہیں گی۔ خریدار یہ 26 ارب کی ذمہ داریاں ادا کرے گا 5 برس میں۔ پینشن، ریٹائرمنٹ اور فوائد ملازمین کے یہ بھی پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے تحت جاری رہیں گے، حکومت ان کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ حکومت پر جو ایک بڑا ٹھیک ٹھاک بوجھ تھا وہ کم ہو گیا، تو ابھی حکومت پر کچھ بوجھ باقی ہے، خریدار پہ کوئی خاص بوجھ نہیں ہے۔ ملازمین کا کیا ہوگا؟ جب خریدار آئے گا تو وہ ملازمین کو فارغ کرے گا، 1 سال تک جاب سیکیورٹی ہے ملازمین کے پاس۔ پینشن اور دیگر پوسٹ ریٹائرمنٹ فوائد ہولڈنگ کمپنی کے ذریعے جاری رکھے جائیں گے۔ مجموعی طور پر ملازمین کی حفاظت کو یہ ڈیل مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ 1 سال تک ان کی جاب سیکیورٹی ہوگی۔ طویل المدتی جو پالیسی ہے وہ خریدار کی چلے گی۔ خریدار کو کیا مل رہا ہے؟ خریدار کو پی آئی اے کے آپریشنل ایسٹس ملیں گے، 18 جہاز، 78 ڈیسٹینیشنز تک روٹس۔ یہ بہت ٹھیک ٹھاک ویلیو والی چیز ہے۔ پی آئی اے امریکہ جائے، پی آئی اے یو کے جائے، یورپ جائے، گلف کی ڈیسٹینیشنز پر جائے، یہ بڑے منافع بخش روٹس ہوتے ہیں۔ تو 78 ڈیسٹینیشنز تک روٹس اور ایئر لائن کا بنیادی کاروبار یہ خریدار کو ملے گا۔ اب جو پی آئی اے کی قیمتی چیزیں ہیں، ریل اسٹیٹ اثاثے ہیں پی آئی اے کے، زمینیں وغیرہ ہیں، پلاٹ سے بڑے مہنگے، نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل ہے اور پیرس کی اسکریپ پراپرٹی ہے، دیگر زمینیں ہیں، یہ سب ڈیل سے خارج ہیں، یہ حکومت کے پاس رہیں گی، which is a good thing۔ اب یہ ڈیل جو ہے تقریباً پاکستان کو 35 ارب روپے کا سالانہ نقصان اس سے بچا سکتی ہے۔ عام آدمی کو کیا ملے گا؟ کیا عام آدمی اس وقت، میں عام طور پر جب کراچی لاہور ٹریول کرتا رہتا ہوں اور اس میں جو ٹکٹ ہم کچھ عرصہ پہلے تک خریدتے تھے تو وہ 16-17 ہزار روپے کا مل جاتا تھا۔ ہمارے پاس آپشن ہے فلائی جنا کا، ہمارے پاس آپشن ہے سرین کا، ایئر سیال کا، پی آئی اے کا، ایئر بلو کا۔ یہ جو آپشنز ہیں، ان آپشنز کے درمیان میں ہمیں ٹکٹ مل جاتا ہے، لیکن جب مہنگا ہو جیسے آج کل ہے تو ٹکٹ ایک سائیڈ کا بھی 70 ہزار روپے کا ہوا ہے۔ کراچی لاہور، کراچی اسلام آباد بھی یہی کوئی 5-6 ہزار روپے اوپر والا کام ہے، اور اسی طرح سے کراچی پشاور بہت مہنگا ہے۔ تو باقی ڈیسٹینیشنز کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں
کہ ایک عام آدمی کو کیا ملے گا. کیا ایک عام آدمی کو یہ جب پی آئی اے بہتر ہوگی تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. مارکیٹ کمپٹیشن پہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. مارکیٹ میں چیزیں نیچے آ گئی حالات کے پیش نظر. فرض کر لیجئے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ایئر لائن کو لگے کہ یار ٹکٹ بیچو, سستے بیچو بھلے, تو ٹکٹ سستا ہو جائے گا, ورنہ آپ کی جیب پر بوجھ پڑے گا. آپ کے معاملات میں کچھ چینج نہیں ہونے جا رہا. ہاں, جو قومی خزانے پر بوجھ ہے اس بوجھ میں کچھ کمی ہوگی, لیکن ہماری حکومتوں کی کارکردگی آپ کو اندازہ ہے کیسی ہے. تو یہ جو شور ہے نا 135 ارب میں بیچ دی, یہ جھوٹ ہے, یہ بیکار کی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مجھے آپ کی گاڑی پسند آ گئی, میں نے کہا ہاں بھائی کتنے کی, آپ نے کہا 1 کروڑ کی, میں نے کہا 10 لاکھ رکھو, 90 لاکھ اس بہت پیاری گاڑی پر میں خرچ کروں گا, تو 90 لاکھ میں خرچ کروں گا, آپ کو تو 10 لاکھ ہی ملیں گے. یہ اس کی حقیقت ہے. اب اس کے بعد بات اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی. اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا آج ایک بار پھر بھرپور دھرنا, جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنیں کرتی ہیں, ان کے کیس کو انٹرنیشنلائز کرنے کا کام, وہ کام ٹھیک ٹھاک طریقے سے جاری. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ سائملٹینیسلی لندن میں بھی دھرنا شروع ہو گیا. تو منگل اسی لیے منتخب کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے, ان کے ورکرز سے, عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سیم ڈے لندن میں دھرنا کیا جائے. لندن میں بھی ایک اچھا شو پی ٹی آئی نے پٹ اپ کیا, اور یہ جو اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے ان کا شو کیا, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کو رائٹ نہیں مل رہا. حکومت کے ترجمان بتاتے ایسی کی تیسی پارٹ 2 بدماشی کرنی, کر لو ملاقات نہیں ہوگی. یعنی عدالت جس کا احکام ہے وہ تمام چیزیں ایک سائٹ پہ نہیں ہوگی ملاقات. اور ایسے لوگ صحافی ہوتے ہوئے ایسے بتاتے جیسے بچوں کر لو ملاقات, تو ان کی خوشی چھلکتی اس پہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی بہنیں جس چیز کو رجسٹر کروانا چاہتی ہیں وہ کروا دیتی ہیں, تو وہ ہو گئی ہے. میری ان سے گزارش بھی ہوگی کہ ہر بار بزرگ خواتین ہیں, بچے آتے ہیں وہاں, ان کو چھوڑ دیں اور یہ کریں کہ آپ ایک وقت متعین کر لیں, آپ پہنچ جاتے ہیں ملاقات کے وقت, اپنا حق مانگتے ہیں, اس کے بعد ایک متعین وقت پر آپ اٹھ جائیں, تاکہ جو گورنمنٹ والے ہیں نا جو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اب آپ پہ واٹر کینن ماریں گے, اب آپ پہ آنسو گیس چلے گی, اب آپ کو گھسیٹیں گے, ان کو بھی ایک وقت تک لگا کے رکھیں, اس کے بعد چھوڑ دیں. آپ کا کام پورا ہو گیا. جو حکومت چاہتی ہے وہ حکومت نہیں کر پا رہی, اور حکومت بھی قید ہے, تو وہ حقیقت ہمارے سامنے. باقی چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں. لندن والوں کے لیے امکان یہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اسلام آباد والے, راولپنڈی والے اپنا دھرنا ختم کر چکے ہوں گے, بٹ دے آر لائکلی ٹو کنٹینیو دس وے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو فوٹیج چاہیے, ان کو فوٹیج مل جاتی ہے, ان کو ملاقات چاہیے, وہ ملاقات ان کو نہیں مل رہی, اور یہ پاکستان کے نظام انصاف کی توہین ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.